सोमवार का दिन आया, अल्लाह के नबी की जिंदगी का आखिरी दिन है, फजर की नमाज का टाइम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप अपने बिस्तर से उठे, आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये मंजर देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। मेरा मिशन कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे मिशन पर चल रहे हैं, मेरे सहाबा मेरा काम कर रहे हैं, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया। अल्लाह, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे भाई। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं मगर नमाज की हालत में सहाबा ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, हमें डर लगा कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए, कहीं हमारी नमाज टूट ना जाए, कहीं हम नमाजों को छोड़ न दें। अबू बकर सिद्दीक को भी एहसास हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि ऐ अबू बकर, तुम नमाज को जारी रखो, तुम ही नमाज पढ़ाओ, तुम पीछे मत हटो। अबू बकर सिद्दीक ने फजर की नमाज पढ़ाई, नबी ने पर्दा हटा दिया, पर्दा वापस से गिरा दिया। और जब नबी ने पर्दा गिरा दिया, सहाबा कहते हैं ये आखिरी नजर थी जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के ऊपर डाली थी, ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को। जैसे जैसे चाश्त का वक्त करीब हो रहा है, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, अल्लाह के नबी की कमजोरी बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रही है। आपकी बेटी फातिमा से अपने बाप को देखने आती हैं, अपने बाप को तकलीफ में देखती हैं, बड़े दर्द के साथ हजरत फातिमा कहती हैं वाह कर बाबा, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ फातिमा लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ फातिमा आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, आज की तकलीफ तेरे बाप की आखिरी तकलीफ है, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। हजरत फातिमा कहती हैं अल्लाह के नबी ने मुझसे कान में एक बात कही, मैं हंसने लगी, मैं रोने लगी, फिर आपने मेरे कान में कुछ कहा, मैं हंसने लगी। अम्मा आयशा ने पूछा कि ऐ फातिमा तेरे कान में क्या कहा था? अल्लाह के नबी ने ऐसा कि पहले तू रोने लगी फिर हंसने लगी। हजरत फातिमा ने कहा मैं नहीं बता सकती, ये मेरे बाप का राज है। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया और आप दुनिया से चले गए तो हजरत आयशा ने पूछा कि बेटी अब तो अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है, अब तो बता दे तेरे कान में अल्लाह के नबी ने क्या कहा था। हजरत फातिमा ने कहा ऐ अम्मी जान, अल्लाह के नबी ने मेरे कान में ये कहा था कि फातिमा जिब्रील अमीन हर साल मेरे पास रमजान में आते हैं और मुझे एक मरतबा पूरे कुरान का दौर कराते हैं, लेकिन इस साल जब रमजान का महीना आया तो जिब्रील 2 मरतबा मेरे पास आए और 2 मरतबा उन्होंने कुरान का दौर कराया। ऐ फातिमा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत का टाइम आ चुका है, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे बाप ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा मेरे घर वालों में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे मुलाकात तुम ही करोगी। और ऐ फातिमा क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार तुमको बना दिया जाए? जब ये सुना तो मैं हंसने लगी, मैं खुश हो गई। मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे चाश्त का टाइम करीब आ रहा है, अल्लाह के नबी की कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला की ये तौफीक भी थी कि आखिरी टाइम में मेरा लुआब दुहन अल्लाह के नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं
جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آخری دن تھا، میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ عائشہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اور پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے نبی نے اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی جیسے صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے مسواک کی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم مسواک کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے پاس صاف منہ لے کر کے انسان جائے۔ آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میرے پہلو پر آپ سر رکھے ہوئے تھے، میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی بے چین ہو گئے، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر آپ پانی ڈالتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو پسند نہیں کرتی تھی، پہلے میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ میں اس کے بعد کبھی بھی میں موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بھی موت کی سختی کو محسوس کیا میرے پیارے ساتھی، اب بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صدیقین بندوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے شہداء کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صالحین کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے۔ اتنا کہا اللہ کے نبی نے، اور اس کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس بلا لے، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے آتے چلے گئے اور آپ کے بدن سے آپ کی روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار کا دن تھا، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی میرے بھائی۔ امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ غم کا کوئی دن نہیں تھا، اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دن نہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی موت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا اجاب ربن دعا الى جبریل ننعا، اے میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اور ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں، ہم جبریل کو بتا رہے ہیں کہ اے جبریل اب تمہارا دنیا میں آنا بند ہو گیا، اب تم کس کے پاس آؤ گے، اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اے جبریل ہم تم کو اللہ کے نبی کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی میرے پیارے ساتھی، صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے،
اضاء منہا کل شیء، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، اس دن مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی، ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز کالی پڑ گئی۔ اسی وفات کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی تو واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یعنی حضرت عمر کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آ سکتی ہے، آپ کی وفات ہو سکتی ہے۔ مگر اس موقع پر اگر کسی نے بہادری کا ثبوت دیا، ہمت کا ثبوت دیا، جرأت کا ثبوت دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جب ابو بکر صدیق کو پتا چلا اللہ کے پیارے نبی کی وفات کی خبر ملی، بخاری کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق آئے اور آتے ہی سیدھے اماں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، آپ کے بستر پر آپ کو لٹایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما، آپ کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ آپ کو آ چکی ہے، اب دوسری کوئی موت آپ کو آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آئے، مسجد میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، عمر فاروق بڑے غصے میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ممبر کے قریب آتے اور خطبہ دیتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ارے محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے، صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود تھی اور پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھتے تھے، مگر آج ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ ہم ابو بکر صدیق کے منہ سے اس آیت کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تاریخی بات کہی تھی، وہ بات سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، او لوگو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو اپنا رب مانتا تھا، وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، آپ کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ایسی ذات ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ تقریر کی حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے اور میں زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی دنیا سے جا چکے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کو جب غسل دیا جانے لگا، حضرت علی بھی تھے غسل دینے والوں میں، اسامہ بن زید بھی تھے غسل دینے والوں میں، آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر کے ہی لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے، لیکن صحابہ کنفیوز تھے
کہ آپ کو کیسے غسل دیں، آپ کے بدن سے کپڑا اتارے تو کیسے اتارے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اپنے نبی کے بدن سے کپڑے مت اتارو، اسی حالت میں آپ کے اوپر پانی ڈالو۔ چنانچہ کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا گیا اور 3 سوتی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی نے جماعت بنا کر کے نہیں پڑھی، کسی نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے گئے اور نماز پڑھ کے جاتے چلے گئے۔ پہلے مردوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی۔ آپ کی جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی۔ آپ کے دفن کرنے کا جب مسئلہ آیا اس میں بھی اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی قبر آپ کے اسی حجرے میں بنائی گئی اور آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ او لوگو، نبی کی پیدائش کا جشن منانے والوں، نبی کی وفات کا تذکرہ بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اسی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کی وفات کا یہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی وفات میں بھی ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج محبت رسول اس لفظ کو ہم نے بدنام کر دیا ہے۔ محبت تو بڑا پاکیزہ لفظ ہے میرے بھائی، محبت کے لفظ کی قدر کرو، نبی سے سچی محبت کرو، اور جس کو نبی سے سچی محبت ہوگی وہ نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا، نبی کے طریقے سے محبت کرے گا، وہ دین میں نیا کام نہیں نکالے گا، وہ بدعت نہیں نکالے گا۔ یاد کرو اللہ کے نبی کا وہ خطبہ، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل غمگین ہو گئے۔ اور خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، یہ آخری خطبہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس موقع پر آپ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعۃ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کی بات ماننا۔ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ آج اختلاف موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی نہیں نکالتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے ٹائم کرنا کیا ہے، نبی نے کرنے کا کام بتایا۔ آپ نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو جب اختلاف آ جائے تو تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام لینا، یعنی کبھی مت چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتوں کا زمانہ ہے، خرافات کا زمانہ ہے، نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں نبی کی یہی حدیث آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ نبی کے طریقے کو تھام لیجئے، نبی کی سنت کو تھام لیجئے۔ جو نبی کا سچا چاہنے والا ہے، میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے دیں لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ نبی نے 2 عید دی ہے، نبی کی شریعت میں کوئی تیسری عید نہیں ہے، لہٰذا 2 عید کو کافی سمجھو۔ نبی سے محبت ہے تو نبی پر درود پڑھو، نبی پر سلام پڑھو، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر چلو، لیکن اسلام کو بدلنے کی کوشش مت کرو، شریعت کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی تقریر کا میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نبی سے صحیح اور سچی محبت کریں، اور یہی تڑپ اور یہی جذبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچا، رب العالمین جو ہم میں بیمار ہے ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔